आदम अलैहिस्सलाम पार्ट थर्ड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा। उसे आदम अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा आया कि इनकी वजह से ये सब हुआ, तो मैं अब इनको भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा, उन्हें जलील करूंगा, क्योंकि अभी उनकी औलाद तो नहीं थी, वही थे। यानी उसको लगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, मुझे जन्नत से निकाला गया है और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया, ये सब कुछ आदम अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ। तो अब उसने सोचा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बदला लूँगा। हज़रत हव्वा की तख्लीक। उधर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन जन्नत का लिबास पहनाया था, जहाँ चाहते घूमते, जो चाहते खाते, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक अकेले इंसान पैदा हुए थे वो, तो वो सब जगह घूमते फिरते थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। हज़रत हव्वा को लेफ्ट पसली से पैदा किया गया। एक दिन वो सो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी लेफ्ट पसली यानी रिब से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। जब सोकर उठे तो उन्हें देखा तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। यानी आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जब वो सो के उठे तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत औरत उनके सामने बैठी है। तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए पैदा किया है, ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। यहाँ से हमें पता चलता है कि बीवी शौहर को सुकून पहुँचाती है। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जन्नत में एक दरख्त से दूर रहने का हुक्म। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त का फल नहीं खाना, अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। सिर्फ एक दरख्त जो था, एक ट्री जो था, उसका फल खाने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी उनकी बीवी हज़रत हव्वा को मना किया। अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया कि इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया, इब्लीस तुम और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये अल्लाह ताला ने पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को ख़बरदार कर दिया था। और हमें भी देखें आप, कुरान में कितनी सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला हमें बार बार ख़बरदार करते हैं कि देखो, अपने दुश्मन को पहचानो, कौन है तुम्हारा दुश्मन। कितनी सारी आयतें सिर्फ शैतान के बारे में कि वो किस तरह से फुसलाता है, कैसे काम करता है, सब सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह ताला हमें ख़बरदार करना चाहते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी ख़बरदार किया, बताया कि देखो, इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है, उससे ख़बरदार रहना, कहीं तुम मुसीबत में न पड़ जाओ। इब्लीस का दोनों को फुसलाना, रेफरेंस दिए गए हैं आयतों के। इब्लीस को चैन नहीं था, उसने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। उसको इतने पावर्स मिले हुए थे, तो उसने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए। शैतान ने वसवसा डाला कि उस पेड़ का फल खा लो, जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें मना किया है। कहा कि तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे, फरिश्तों की तरह।
یعنی تم بس ایک بار پھل کھا لو تو ہمیشہ تم اسی جنت میں رہو گے، جیسے فرشتے رہتے ہیں ویسے ہی تم یہاں رہو گے۔ تو ایسے کر کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے ان کے دل میں۔ شیطان اسی طرح کام کرتا ہے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ ہم کو پکڑ کے کوئی کام کروا لے، لیکن وہ صرف دل میں اسی طرح سے خیالات ڈالتا ہے۔ دونوں کا درخت سے کھانا اور بے لباس ہونا۔ ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ جو جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، جو ایک بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے کہ جنت کا لباس دیا، پھر جنت میں رہتے تھے، جنت کا کھاتے پیتے تھے، تو سب سے پہلے جو ان کا جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کی عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ جب جتنا اچھا لباس پہنا ہوتا ہے، جتنا وہ انسان ڈھکا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی عزت دار ہوتا ہے۔ تو سب شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کا لباس اتروا کر اس کو ذلیل کرنا۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا لباس اترا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے۔ یعنی ان کو اتنی شرم محسوس ہوئی کہ جو جنت کے پتے تھے جو ان کو توڑ توڑ کے اپنے اوپر چپکانے لگے، اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ جنت کی نعمت کا چھننا، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وہ سمجھ گئے کہ اب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آدم علیہ السلام سے کہ تمہیں خبردار کیا تھا نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میں کس طرح سے میں نے شیطان کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنا اور زمین پر اتارنا۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، انسان اور شیطان یا انسان اور انسان۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدے اٹھانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بس اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم دنیا میں جاؤ گے، تم وہاں رہو گے اور ایک وقت مقرر تک دنیا کے فائدے اٹھاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا سارا علم دے کر پیدا کیا تھا۔ وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ جب قیامت آئے گی تو انسان دوبارہ اپنی قبروں میں سے اٹھ کے زندہ ہوگا اور میدان حشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے، یہ بہت خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جب تم کو میری ہدایت پہنچے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ لیمپ ہوتا ہے جس کی روشنی میں ہمیں صراط مستقیم دکھتا ہے اور پھر ہم اس پر چلتے ہیں تو ہم جنت تک پہنچتے ہیں، اللہ کی رضامندی تک پہنچتے ہیں۔ وہ ہدایت ہوتی ہے اور وہ ہدایت قرآن مجید ہے، دین کا علم ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہدایت ملتی جاتی ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے، علم کی روشنی ملتی ہے اور پھر ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو میری ہدایت پہنچے، جو اس کو مانے گا
یعنی جو ہدایت پر چلے گا، جو اس روشنی سے فائدہ اٹھائے گا، اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا۔ یعنی غم کس کو ہوگا؟ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، انہیں قیامت کے دن غم ہوگا۔ اور ڈر کون رہا ہوگا؟ جس کو جہنم سامنے دکھائی دے رہی ہوگی اور اسے لگ رہا ہوگا کہ اب مجھے جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس تک میری ہدایت پہنچے اور اگر وہ اس کو قبول کر لے گا اور اس ہدایت کی روشنی میں چلے گا تو اسے قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا۔ لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ یعنی اگر اللہ کی ہدایت سب تک پہنچتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ سب تک اللہ کی ہدایت پہنچتی ہے، اور جو اسے جھٹلا دیتا ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اپنے ایروگنس کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے ریزن سے، تو کیا ہوگا پھر؟ ایسے سب لوگ آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے، کیونکہ وہ صراط مستقیم چھوڑ کے شیطان کے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ اس دنیا میں صرف دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو انسان صحیح راستے پر چلتا ہے یا غلط راستے پر چلتا ہے۔ تو غلط راستے پر چلنے کے لیے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے آپ ہی آپ غلط راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن جب آپ صحیح راستے پہ آپ کو چلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اپنی جو نفس ہوتی ہے اس کو دبا کر، اس کو کچل کر، اس کی بات نہ مان کر اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے، اور پھر صحیح راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ تو جو صحیح راستے پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، اس کی منزل اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ لیکن صراط مستقیم کے علاوہ جو بھی شیطان کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو وہ ایسے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا، واللہ عالم، اس کی الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ ان کو الگ کر دیا، الگ الگ اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے جب آدم علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اور اپنی بھول پر توبہ کی، ان دونوں نے توبہ کی اور بہت شرمندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ انہوں نے پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفسوں پر یعنی اپنی ذات پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور نہیں ہم پر رحم کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ خسارہ پانا یعنی نقصان اٹھانا، جہنم میں جانا، یعنی ہم تو اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں گناہ کر کے، اب تو نے اگر ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جب ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو، جب بھی کوئی ہم سے گناہ ہو، تو فوراً ان کلمات کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت اور مغفرت۔ پھر عرفات کے میدان میں وہ ملے، یہ روایت بھی شیور نہیں، واللہ عالم۔ پھر یہاں سے دنیا شروع ہوئی، کہا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملا دیا اور پھر دنیا شروع ہوئی۔
آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، اور کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں، صرف یہی کپل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 بچے عطا کیے، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ہمیشہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پھر یہی بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور پھر انہی سے دنیا شروع ہوئی۔ ان کی شریعت میں اب کیا تھا، ان کو بھی شریعت دی گئی تھی، شریعت مینس لاز دیے گئے تھے کہ اس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے۔ تو ان کی شریعت میں جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو جڑواں بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہوتی تھی، جو دوسرے جو بچے دو جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ ہو سکتی تھی، لیکن جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے، یعنی ان کا خاص کام جو تھا وہ کھیتی کرنا تھا اور جانوروں کو پالنا، اور یہ سارا علم اللہ تعالیٰ پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا سارا علم دے چکے تھے، تو آدم علیہ السلام نے وہ اپنے بچوں کو سکھایا، اور اس طرح سے وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دنیا میں رہنے کے لیے کھیتی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے۔